अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद अदनान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, अभी कुछ दिन पहले आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया। बहुत पसंद आई मुझे आपकी स्टोरीज़। मैंने तकरीबन काफ़ी सारी स्टोरी सुन ली हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जो मेरे नाना के भाई की है। मेरी नानी का घर 3rd फ्लोर पर था। उसका फर्स्ट फ्लोर नाना के छोटे भाई का था। वो आलिम थे और वज़ाइफ वगैरह करते थे और उन्होंने अपना एक रूम बनाया हुआ था। वो वहीं अमल वगैरह किया करते थे। एक रात वो वज़ाइफ कर रहे थे और उसको पढ़ते हुए ध्यान नहीं बटाना था। वो जाए नमाज पे थे कि अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा खुला और पूरे घर में ज़ोरदार चीखें गूंजने लगी। उस रात बारिश हो रही थी। वो अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर आ गए और अपनी अम्मी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि अम्मी, मुझसे गलती हो गई है, अब्बू को कुछ नहीं बताना। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होगी। हमारे नाना घर आ रहे थे क्योंकि उनकी टीवी रिपेयरिंग की दुकान थी, तो देर से घर आते थे। दुकान बंद करके वो पैदल घर आ रहे थे। रास्ते में वॉशरूम आया और वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए। जब वो घर में दाखिल हुए तो बहुत ज़ोरदार और बहुत भयानक आवाज़ में कहा, अस्सलाम वालेकुम, और हंसने लग गए। मेरे पर नाना बाहर आए और कहा, क्या हुआ है राशिद, सब ठीक तो है ना? वो कुछ ना बोले और कमरे में चले गए। रात जब सब सो रहे थे तो पूरे घर में एक शोर सा हो रहा था, जैसे कोई छलांगे लगा रहा हो बेड पर। जब मेरे पर नाना ने ऊपर जाकर रूम का दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं कि मेरे नाना बेड से कभी ऊपर हो रहे हैं और कभी वापस नीचे आ रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मेरे पर नाना वापस नीचे आए, सबको एक जगह किया और सबका हिसार बांधा और कहा कि कोई इस कमरे के बाहर ना आए। वो घर से बाहर गए क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उनके एक दोस्त थे, उन्हें काफ़ी इल्म हासिल था इन चीज़ों के बारे में। वो उनके घर आए और कहा कि जमशेद घर चल मेरे साथ, राशिद को चल कर देख वो क्या कर रहा है। जमशेद जो मेरे पर नाना के दोस्त थे वो आए। जब वो कमरे में गए तो बावजू हो के तो हमारे नाना वही सब कर रहे थे, बेड से कभी ऊपर कभी नीचे। उन्होंने नाना के ऊपर कुछ पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपनी हथेली पर कुछ लिखा और जैसे नाना को अपना हाथ दिखाया वो ज़ोरदार आवाज़ में चीखे। उनकी चीख में जैसे कितने सारे लोग हों। बहुत खौफनाक आवाज़ थी। फिर उन्होंने पूरे बेड के गिर्द सर्कल बनाया और वो खुद उस सर्कल से बाहर थे। उन्होंने कहा कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो? नाना ने कहा, तू और तेरा बाप और तेरी पूरी नस्ल के बारे में बता सकता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बता देना, पहले मेरी बात का जवाब दो। नाना ने कहा, मेरा पूरा ख़ानदान इसके दरवाजे पे मौजूद था और इसने मेरे बच्चे को मार दिया है अपने पैरों से। जमशेद भाई ने कहा, तुम इसके दरवाजे पर क्या करने आए थे? नाना ने कहा, हमें बुलाया गया था। उन्होंने पूछा कि किसने बुलाया था? उन्होंने मेरे नाना के भाई का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ना तो हम इसे छोड़ेंगे और ना ही उसे। फिर जमशेद भाई कमरे से निकल आए। जमशेद भाई ने कहा कि एक नहीं बल्कि 70 जिन्नात हावी हैं इस पर, लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं इसका इलाज करूँगा, जितनी मुझसे हो सके मैं पढ़ाई करूँगा। कमरा बाहर से लॉक किया और अगले दिन नाना को घर से दूर ले गए। नाना बेशक घर में नहीं थे लेकिन कोई भी सुकून में नहीं था। अभी कहीं दूर नाना का इलाज चल रहा था। मेरे पर नाना ने नाना के छोटे भाई से सारी बात पूछी तो उन्होंने बताया कि मैं एक जिन को कैद करना चाह रहा था अपने पास, जो कि बच्चा था, लेकिन मुझसे अमल मुकम्मल होने से पहले ही गलती हो गई, जिसकी वजह से वो कांच की बोतल टूट गई और कमरे में अंधेरा हो गया। मैं वहाँ से भाग के बाहर निकल आया, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी सज़ा मेरे भाई को मिलेगी। फिर मेरे पर नाना ने कहा कि सिर्फ तेरे भाई को नहीं बल्कि अब कुछ भी हो सकता है। फिर सबको तावीज़ दिए गए पहन के रखने के लिए और कहा गया नमाज नहीं छोड़नी किसी ने भी। घर में मुकम्मल एहतियात चल रही थी। फिर एक दिन एक दिल दहला देने वाला हादसा रूनुमा हुआ। मेरे नाना के भाई जिन्होंने अमल कर लिया था, उनकी बेटी बाथरूम में गई नहाने। किसी को भी गुमान नहीं था। अचानक दरवाज़ा बजा क्योंकि बाथरूम दरवाजे के साथ ही था और नालियाँ बाहर नजर आती थीं पुराने वक्तों में। तो जब दरवाज़ा बजा तो मेरी पर नानी ने खोला। दरवाजे पे पड़ोस वाले अंकल थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है भाभी, कोई बकरा वगैरह काटा है? नाली में इतना खून बह रहा है। मेरी पर नानी ने कहा नहीं तो, और अचानक से वो सुते में आ गई। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा बजाया और आवाज़ भी दी। पाटू पाटू करके घर में सब बाथरूम के पास आ गए। मेरे पर नाना ने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा तो क्या देखते हैं, उसकी बॉडी बाथरूम में पड़ी है और उसका तावीज़ नल के पे टंगा हुआ था। लेकिन जो खौफनाक बात थी वो ये थी कि उनका दिल नहीं था। सीना चौक करके कोई उनका दिल ले गया था। सब बहुत डर गए, रोना धोना मच गया। तदफीन की तैयारी की क्योंकि मेरे पर नाना बोल चुके थे कि कुछ भी हो सकता है। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उनकी डेथ हुई पर हालात अभी भी वैसे ही थे। पर नाना के दोस्त ने कहा कि घर वालों को आज रात एहतियात करनी है क्योंकि आज मेरे वजीफ़े को 40 दिन होने वाले हैं। पर नाना ने घर में सबको बता दिया था एक दिन पहले ही। अब दोपहर का टाइम था। मेरी पर नानी पान खा रही थी। दरवाज़ा बजा और एक औरत अंदर आकर मेरी पर नानी के पास बैठ गई। मेरी पर नानी ने कहा, कौन हो बहन, कहाँ से आई हो? वो औरत उनसे दूर बैठी थी। उस औरत ने परनानी को कहा कि वो कमरा खोल जहाँ ताला लगा है। मेरी परनानी एकदम हैरान हो गई और वह औरत मुस्कुराने लग गई।
اتنے میں میری خالہ جو اسکول سے آف کر کے گھر آ گئی تھی اوپر جا رہی تھی کہ اسی عورت نے میری خالہ کو کہا، فردوس آج اماں کو اخبار پڑھ کے نہیں سنائے گی۔ میری خالہ نے پڑنانی کی طرف دیکھا، پڑنانی نے کہا، فردوس جا اوپر، شاباش، آج کوئی اخبار نہیں سننا میں نے۔ وہ عورت مسکرائی اور اچانک غائب ہو گئی اور ایک دم خالہ کے سامنے آ گئی، جسے دیکھ کر خالہ بے ہوش ہو گئی۔ خالہ کو ہوش میں لایا گیا، خالہ ٹھیک ہو گئی، لیکن گھر میں سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ میرے نانا کا علاج تو ہو گیا تھا، لیکن وہ 70 جنات کا گھرانہ بددعا دے کر گیا تھا کہ میرے نانا کے بھائی کی فیملی اس گھر میں رہی یا جب بھی کبھی آئے مر جائے گی۔ میرے پڑنانا نے انہیں فیملی سمیت کراچی بھیج دیا تھا۔ پھر ایک دن میرے پڑنانا کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی فیملی میں سے صرف وہی آئے جن سے غلطی ہوئی تھی، میرے نانا کے بھائی۔ لیکن پڑنانا کے انتقال والے دن ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ بتایا گیا کہ کسی نے گلا گھونٹ کر مارا ہے، اور پھر ایک گھر سے 2 میتیں اٹھیں اور اب وہ گھر سیل ہو چکا ہے۔ جنہیں بیچا تھا انہوں نے بتایا کہ ایک خوف ہے اس گھر میں، پھر انہوں نے اس گھر کو بھینسوں کا باڑہ بنا دیا۔ تو عدنان بھائی، یہ تھی میری کہانی جو کہ ایک حقیقت ہے۔ یہ کہانی ہماری نانی نے ہمیں بتائی تھی۔ میں اپنا نام نہیں بتا سکتی، بٹ آپ کی یوٹیوب فیملی سے ہی ہوں، تو بہت شکریہ آپ نے یہ اسٹوری ہم سے شیئر کی۔ السلام علیکم عدنان بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں کسی وجہ سے آپ کے ساتھ اپنا نام شیئر نہیں کر سکتا۔ تو عدنان بھائی، اسٹوری کچھ اس طرح ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر گیا ہوا تھا، تو میں گھر واپس آ رہا تھا۔ بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر کے بیچ میں قبرستان آتا ہے۔ وہ قبرستان بہت بڑا ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت ہانٹیڈ ہے اور وہاں پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں۔ تو میں اکیلا وہاں سے گزر رہا تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے ادھر سے دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو میں نے اس کو بالکل اگنور کیا اور تقریباً 10 منٹ کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے 2 سفید آنکھیں نظر آئیں اور ایک پل میں وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ تو میں ڈر کے مارے وہیں جام ہو جاتا ہوں۔ اس ٹائم مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، اور پھر میں ہمت کر کے چلنے لگا تو مجھے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ بہت ہی عجیب لینگویج تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ یقین کریں، اس ٹائم بھی جب میں آپ کو یہ اسٹوری شیئر کر رہا ہوں تو میں بہت زیادہ ڈر رہا ہوں۔ تو خیر میں چلتا رہا اور پھر مجھے ایک دم ایسا لگا کہ جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑا۔ وہ بہت ہی کریپی فیل تھی میرے لیے۔ جب میں نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر اچانک میری نظر قبرستان کے بیچوں بیچ ایک درخت پہ گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک بہت ہی کریپی سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل لال تھیں، اس نے بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یقین مانے وہ بہت ہی ڈرونی لگ رہی تھی، اور تبھی اس کے ساتھ والے درخت پہ مجھے وہی آنکھیں دکھائی دیں جو مجھے اس ٹائم نظر آئی تھیں جب میں پیچھے مڑا تھا۔ تو اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا، اور جب میں صبح اٹھا تو میرے گھر والے میرے آس پاس کھڑے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے وہاں سے اٹھا کر لائے تھے۔ لیکن میں اب بھی سوچتا ہوں کہ میں نے وہ کیا دیکھا تھا، وہ کوئی مخلوق تھی یا کسی نے مجھے ڈرایا تھا۔ بھائی، یہ تھی میری اسٹوری، اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کیجیے گا۔ السلام علیکم عدنان، کیسے ہیں آپ؟ میں اپنا نام شیئر نہیں کر سکتا، میں آپ کا سبسکرائبر ہوں تقریباً 1.5 ویک سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اسٹوری اپنے چینل پر اپلوڈ کریں۔ یقین کریں، مجھے آپ کی اسٹوریز کی لت لگ گئی ہے، اور رات کو جب تک میں آپ کی اسٹوری پلے کر کے نہ سنوں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اب آتے ہیں اسٹوری کی طرف جو میرے ساتھ پیش آئی ہے۔ عدنان بھائی، میرا دل کافی سخت ہے اور یہ ڈر وغیرہ مجھے بہت کم لگتا ہے۔ پہلے بھی کافی سارے واقعات ہو چکے ہیں، مگر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں مجھے ڈر لگا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے جم کا ہے۔ ہمارا ایک بہت ہی عزیز دوست ہے، ان کا ایک پرانا جم تھا، تو وہ اسی ایریا میں جہاں پر میں رہتا ہوں وہ اپنا پورا جم ختم کر کے 4-5 گلیاں چھوڑ کے ایک نیا جم بنا رہے تھے۔ تو ایک دن رات کے تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا، مجھے ان کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ یار تو ذرا یہاں پر آ جا، جم سنبھال لے، اور میں ذرا نئے جم کے لیے کچھ سامان لینے جا رہا ہوں۔ تو وہ ادھر چلے گئے اور جم میرے حوالے کر دیا، جو ان کا پرانا جم تھا۔ تو میں جم میں بیٹھا ہوا تھا اور جم کا کلوزنگ ٹائم تھا 12 بجے، تو 12 بج گئے۔ اور بتاتا چلوں کہ جم جو تھا وہ 2 حصوں میں تھا۔ ایک حصے میں سارے ڈمبل وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور دوسرے حصے میں ساری مشینیں وغیرہ رکھی تھی، بٹر فلائی اور پریس مشین جو لیگس کے لیے یوز ہوتی ہے، اور کافی ساری مشینیں ایک ساتھ پڑی ہوئی تھیں۔ اب 2 سائڈ کا جم تھا اور بیچ میں بلڈنگ کی اسٹیئرز تھیں، وہ اوپر جاتی تھی آنے جانے کے لیے۔ اچھا خاصا بڑا راستہ تھا۔ یقین کریں، جب میں آپ کو یہ اسٹوری بتا رہا ہوں تو جب میں وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرا کوئی خواب تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 12:30 ہو گئے اور پھر 1 بج گیا، اور مجھے ٹینشن ہونے لگی کہ وہ جو میرے دوست تھے تو جہاں پر وہ گئے تھے وہاں سے بہت ہی زیادہ لیٹ ہو گئے تھے، تقریباً 1:30 بج گئے۔ تو مجھے ٹینشن ہونے لگی کہ ابھی تک نہیں آئے، کہاں گئے، اور وہ جم کے ٹرینر بھی ہیں۔ تو میں نے انہیں کال کی کہ آپ کہاں رہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ بس ہم نکل رہے ہیں یہاں سے۔ کچھ لڑکے بھی ان کے ساتھ گئے تھے، میں گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا۔ میں بیٹھا ہوا تھا، جم کا ایک شٹر تھا اور ایک گیٹ تھا۔ میں نے گیٹ بند کر لیا کیونکہ یہاں پر ہمارے علاقے میں چوری وغیرہ کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔
خیر میں نے گیٹ بند کیا اور جسٹ ایک بلب آن کر لیا اور باقی کی ساری لائٹس آف کر دی. تو میں بیٹھ کر موبائل یوز کر رہا تھا. ہمارے گیٹ کا جو انٹرنس تھا اس کے سامنے سارا ڈمبل ایریا تھا. میں ادھر ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم سے مشین والی سائڈ سے شور ہوا. تو مجھے لگا کہ کسی نے ڈمبل وغیرہ غلط رکھ دیا ہوگا تو وہ گر گیا ہوگا. تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا, اٹھا, موبائل کی ٹارچ آن کی, اس سائڈ گیا اور جا کر دیکھا تو سب ٹھیک تھا. ایسے ہی میری نظر بٹر فلائی مشین کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں جو ویٹ لگا ہوا تھا وہ 2 پلیٹ تھی. میں نے باقی سارا جم چیک کیا, واش روم کا گیٹ بند کیا. اسی سائڈ پر ہمارا واش روم بھی تھا جو ہم اکثر یوز کرتے تھے. تو جیسے ہی میں واپس آیا اور اپنی کرسی پہ بیٹھا تو میں کچھ ویڈیوز اور ریلز وغیرہ دیکھنے لگا. تو مجھے پھر سے بٹر فلائی مشین کے چلنے کی آواز آئی. پچھلی بار تو 1-2 ریپ لگے تھے مگر اس دفعہ 12-13 ریپ لگے. جو بندہ جم جاتا ہے اسے پتہ ہے یہ کیا چیز چلی ہے اور کیا چیز نہیں چلی. اپنے دوست کے ساتھ جم میں ہی ہوتا ہوں تو مجھے صاف سنائی دیا ہے کہ بٹر فلائی مشین چلی ہے اور جم میں اکیلا ہوں, میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. تو کون چلائے گا مشین؟ میں جیسے ہی اندر گیا تو میں نے باقی مشینز بھی چیک کی, سب کچھ تھا. لیکن جب میں نے بٹر فلائی مشین کو دیکھا تو پہلے اس میں 2 کا ویٹ لگا ہوا تھا. جب میں نے غور سے دیکھا تو اس میں 8 پلیٹس کا ویٹ لگا ہوا تھا. تو بھائی آپ یقین کریں کہ میں نے جیسے ہی وہ 8 پلیٹس کا ویٹ دیکھا تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا میرا دل کافی سخت ہے, مگر آپ یقین کریں کہ میرے پورے جسم پہ پسینے آنے لگے. میں حیران تھا اور 5 سیکنڈ کے لیے تو میں یوں ہی فریز کھڑا رہا. میں کافی زیادہ ڈر گیا. میں جم سے باہر آیا, گیٹ بند کیا تو میں نے اپنے دوست کو کال کی جن کا یہ نیو جم بن رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کب آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ خیریت ہے. میں نے کہا کہ بس کافی لیٹ ہو گئے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بس میں آ رہا ہوں. اور پھر میں جم کا گیٹ بند کر کے باہر کی سائڈ بیٹھ گیا. تو ایک واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اسٹوری میں شامل کیجیے گا. بہت شکریہ. بڑھتے ہیں ایک اور اسٹوری کی طرف. السلام علیکم عدنان, میرا نام حنان ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں. میرے دادا ابو کو علم کا بہت شوق تھا. وہ گھر میں بچوں کو دم بھی کرتے تھے تو بچوں کو بہت فائدہ ہوتا. پھر میرے دادا ابو کو کسی نے الٹی سیدھی پڑھائی کا بتایا. دادا ابو چاہتے تھے کہ میں دنوں میں امیر ہو جاؤں. پھر کسی عالم کے بتائے گئے طریقے سے انہوں نے پڑھائی شروع کر دی. 40 دن تک وہ گھر میں کبھی بکرے کا گوشت بھی لے کر آتے تھے, مگر 40 دن پورے ہونے کے بعد ایسا کچھ نہ ہوا. وہ جو پڑھائی کر رہے تھے وہ ان پہ الٹی ہو گئی. ہمارے گھر جنات آ گئے. وہ سب کو تنگ کرتے تھے, کبھی کبھی تو ہمیں نظر بھی آتے تھے. دن کے کسی بھی ٹائم کمروں کے دروازے زور زور سے بجنے لگ جاتے تھے. میری دادی نے رات کو بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. ایک عورت ہے جس نے گود میں ایک بچی کو اٹھایا ہوا ہے اور میری دادی کے دیکھنے پر وہ آہستہ آہستہ دھواں بن گئی. ہم نے اس چیز کا توڑ کرنے کی کوشش کی مگر ان کا توڑ نہیں ہو سکا. ہمارے گھر میں وہ 1-2 نہیں, ان کا پورا خاندان ہے. لیکن پہلے بہت ایکٹیویٹیز رہتی تھی, لیکن اب وہ اتنا تنگ نہیں کرتے, بس اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں. جیسے کسی چیز کو گرا دیا. ہمارے صحن میں 5 بائکس کھڑی رہتی ہیں, ان پہ وہ کھیلتے ہیں, ان کی سائڈ پر ہاتھ مارتے ہیں, یعنی پورے گھر میں کھٹ پٹ لگی رہتی ہے. خاص طور پہ جب سردیوں کی رات ہوتی ہے اور پنکھے بند ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی موجودگی کا احساس واضح طور پر ہوتا ہے. پورے گھر میں ان کی موجودگی ہمیں واضح سنائی دیتی ہے. تو یہ تھا میرا واقعہ, اسے اپنے پروگرام میں لازمی شامل کیجیے گا. بہت شکریہ, آپ نے اپنی اسٹوری شیئر کی. بڑھتے ہیں ایک اور اسٹوری کی طرف. السلام علیکم عدنان, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. میرا نام بانو ہے اور میں پشاور سے بلانگ کرتی ہوں. آپ کو فرسٹ ٹائم 1 منتھ پہلے سنا تھا تو آپ کی اسٹوریز کافی انٹرسٹنگ لگی, تب سے میں آپ کو ریگولر سنتی ہوں رات میں. آج میں نے سوچا میں بھی اپنی ایک اسٹوری آپ سے شیئر کروں. یہ اسٹوری میرے بڑے بھائی کی ہے جس کا بچپن سے ہی ان جنات کے بارے میں جاننے کا اور ان کو کیسے قید کرتے ہیں ان چیزوں کا بہت شوق تھا. جیسے وہ تھوڑا بڑا ہوا تو ابو کا انتقال ہو گیا اور چھوٹی سی عمر میں اس نے مزدوری سٹارٹ کر دی. پر جو اس کا بچپن سے انٹرسٹ تھا جنات میں وہ کم نہ ہوا. جہاں وہ گھر کو چلانے کے لیے مزدوری کرتا تھا وہیں سے ایک آدمی ملا جو کالا جادو کرتا تھا. اس نے اس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اسے کہا کہ میں تمہیں ایسا جادو سکھاؤں گا جس سے تم خبیث جنات کو اپنے قابو میں کر کے ان سے کام کروا سکتے ہو اور لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچا سکو گے. اور 40 دن تک تم نے وہ پڑھائی کرنی ہے رات کے وقت, اور جو میں کہوں گا. میرے بھائی کی اس ٹائم کچی عمر تھی, دنیا کے رنگ اس نے دیکھے نہیں تھے. وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ویسا ہی کیا جیسا جیسا اس آدمی نے اس کو پڑھنے کے لیے بولا. وہ روز کام سے آ کر کھانا کھا کر رات کو جب سب گھر والے سو جاتے چھت پہ جا کر اکیلا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر پڑھائی کرتا, اور جب پڑھائی ختم ہو جاتی آ کر سو جایا کرتا. کسی کو بھی گھر میں اس چیز کا علم نہیں تھا. اس نے چیز کو روٹین بنایا ہوا تھا. جب 40 دن پورے ہونے والے تھے ایک رات وہ روٹین کے مطابق ویسے ہی چھت پر گیا. اتفاق سے اس دن میری بڑی سسٹر جاگ رہی تھی کیونکہ اس کے میٹرک کے ایگزام ہو رہے تھے اور مئی کا مہینہ تھا. وہ سمجھی بھائی کو شاید نیچے گرمی لگی ہے اور اوپر چلا گیا. اتنے میں کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ بھائی چھت سے نیچے اترا اور
الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ سسٹر جاگ رہی تھی, ایگزام کے لیے پڑھ رہی تھی پوری رات. تو اس نے جب بھائی کو دیکھا تو وہ فریج کے پاس کھڑا تھا اور اشاروں سے کسی سے بات کر رہا تھا. سسٹر کو بہت عجیب لگا یہ سب دیکھ کے. وہ اس کے پاس گئی اور بولا کہ بھائی کس سے بات کر رہے ہو. بھائی نے اسے جب بہت غصے سے دیکھا, سسٹر ڈر گئی کیونکہ بھائی کی آنکھیں بالکل ریڈ ہوئی ہوئی تھیں. وہ خوف کے مارے پیچھے ہو گئی. بھائی نے فریج کھولا, مینگو شربت نکالا, 2 گلاس لیے اور گھڑا گھڑ شربت اس میں ڈالا بغیر اس میں پانی ڈالے. وہ ہنستا ہوا دونوں گلاس لے کر روم میں صوفے پر بیٹھ گیا اور اشارے سے دروازے سے کسی کو اندر بلایا کہ آؤ یہ شربت پیو. میری سسٹر یہ سب منظر دیکھ رہی تھی. وہ بہت ڈر گئی. اس نے جا کر امی کو جگایا اور چھوٹے بھائی کو کہ دیکھو بڑے بھائی کو کیا ہوا ہے. جب امی نے دیکھا تو وہ سمجھ گئیں کہ بھائی پہ اس وقت کوئی جن حاوی ہے. امی نے بھائی سے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو اور کیوں میرے بیٹے کو اذیت دے رہے ہو. تو جو جن بھائی میں تھا وہ غصے سے بولا ہم جن کے بچے ہیں. تمہارے بیٹے نے ہم کو تنگ کیا ہے روز پڑھائیاں کر کے اور انڈیا سے ہم کو مجبور کیا ہے کہ ہم یہاں آئیں. اب میں اور میرا ایک دوست آیا ہے تو ہم تمہارے بیٹے کو ساتھ لے کر جائیں گے, اس کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. میری امی نے وہیں رونا سٹارٹ کر دیا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ خدارا میرا بڑا بیٹا ہے جو گھر کو چلاتا ہے, ان چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا ہے. آپ لوگ چلے جاؤ, چھوڑ دو اسے, اس نے بیوقوفی کی ہے. آئندہ آپ لوگوں کو نہیں تنگ کرے گا نہ بلائے گا. جن کے بچے تھے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. امی ان کے پیروں میں بیٹھ گئیں تو اس نے بولا ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے, لیکن میں اور میرا دوست جو دروازے میں کھڑا ہے ہم یہ شربت پی کر جائیں گے. امی نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ پی لیں. تو جن نے بولا کہ یہ میرا دوست آپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے اس میں حاضر ہوگا تب وہ یہ شربت پیے گا اور تب ہم جائیں گے. میری امی نے چیخنا سٹارٹ کر دیا کیونکہ جو چھوٹا بھائی تھا وہ اس وقت صرف 12 سے 14 سال کا ہوگا. میری امی نے بولا نہیں یہ بہت چھوٹا ہے, یہ حاضری برداشت نہیں کر پائے گا, آپ پلیز چلے جاؤ. امی بہت رو رہی تھیں. وہ باضد تھے کہ ہم شربت پی کر ہی جائیں گے. امی کے رونے پہ اس نے گلاس اٹھایا, خود شربت پیا 2 گھونٹ, گلاس ٹیبل پر رکھا اور سر کو ٹیبل پہ رکھ کے زور سے ایک جھٹکا لگا بھائی کو اور وہ نکل کے چلا گیا. جب بھائی نے سر اٹھایا تو ہم سب ڈر رہے تھے کہ جن کا بچہ نہیں گیا, ابھی بھی اس میں ہے. اس نے ہم سب کو دیکھا, حیرت سے پوچھا کیا ہوا ہے, آپ سب میرے ارد گرد کیوں جمع ہیں. تب امی نے دیکھا کہ وہ چلا گیا ہے. امی نے بھائی کو ساری بات بتائی اور بہت زیادہ ڈانٹا. تو بھائی کو بہت شرمندگی ہوئی کہ میری وجہ سے میری ماں اور گھر والوں کو تکلیف اٹھانی پڑی. پھر امی نے بھائی کی جہاں وہ مزدوری کرتے تھے اس جگہ سے جاب بھی چھڑوا دی اور بھائی نے بھی پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ان معاملات میں دوبارہ نہیں گھسے. ایک ریئل سٹوری ہے, اگر آپ کو مناسب لگے تو اپنے چینل پر شامل کیجیے گا. بہت شکریہ. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. السلام علیکم. یہ واقعہ 1979 کا KPK کے ایک علاقے کا. جب آبادی بہت کم ہوتی تھی لوگ رات کو جلدی سوتے تھے. گلیوں میں اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی, نہ گیس تھی, نہ بجلی کے بلب کی روشنی تیز تھی. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, بہت بڑی فیملی تھی. گرمی کا موسم تھا. ایک رات میری پھپھو جان تہجد کی نماز کے لیے اٹھی. اس زمانے میں گھر تو پکے تھے لیکن باتھ روم صحن میں ہوتے تھے. وہ باتھ روم سے ہو کے نکلی اور صحن کے ایک کونے میں لگے نلکے سے وضو کرنے لگی. پھپھو کہتی ہیں کہ جب وہ باتھ روم میں تھیں تو انہیں روشن دان سے جو باتھ روم کے باہر والی طرف تھا وہاں سے کسی عورت کی فریاد کی آواز آنے لگی. وہ بہت ہمت والی تھی, گھبرائی نہیں. وہیں باتھ روم کے باہر دیوار کے ساتھ لگے نلکے سے وضو کرنے لگی. وہ کراہنے کی آواز تیز ہونے لگی. جب انہوں نے اوپر دیوار کی طرف دیکھا تو ایک انتہائی کالے بالوں سے بھرا ہاتھ ان کی طرف بڑھنے لگا. اچھی خاصی اونچی دیوار تھی لیکن وہ ہاتھ اتنا ہی نیچے کو آتا جا رہا تھا جیسے انہیں پکڑنا چاہ رہا ہے. وہ وہیں چیخنے لگ گئی. ان کی چیخوں سے سب گھر والے اٹھ گئے. پھپھو بھاگ کر برآمدے تک گئیں اور گر کر بے ہوش ہو گئی. سب ان کے گرد جمع ہوئے. پڑھائی کی, منہ میں دودھ ڈالا. جب وہ ہوش میں آئیں تو بے حد خوف زدہ تھی. جس طرف دیوار سے ہاتھ آیا تھا وہ جگہ کافی دور تک سنسان تھی اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی وہاں سے رات کو گزرتے ہوئے ڈرتا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں چڑیل ہے جو روپ بدل کے لوگوں کو ڈراتی تھی. کبھی انتہائی لمبا انسان بن جاتی, کبھی گدھا, کبھی آدھی رات کو مرغی اور چوزے نظر آتے. خیر اس کے بعد ہم نے گھر چینج کر لیا لیکن اتنے برس گزرنے کے بعد بھی وہ اکثر پھپھو رات کو نیند میں ڈرتی ہیں. تو یہ ایک تھی میری پھپھو کی سٹوری جو میں نے آپ سے شیئر کی. امید ہے آپ اپنے پروگرام میں لازمی شامل کریں گے. بہت شکریہ آپ نے اپنی پھپھو کی سٹوری ہم سے شیئر کی. تو دوستوں یہ تھی میری آج کی سٹوریز. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ میری ہارر سٹوری فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور میری سٹوری کے نئے آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ جایا کریں گے. اور اگر آپ بھی مجھ سے اپنی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر ہے, آپ مجھے لکھ کر یا وائس میسیج میں اپنی سٹوری بھیج سکتے ہیں. میں بیسٹ سٹوری سلیکٹ کر اس پہ نریٹ کر دوں گا. بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اجازت, ملتے ہیں کسی اور